हेलो दोस्तों, मैं आज अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए चंद दिन पहले आ रही हूँ क्योंकि मैं आम तौर पर एक ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती हूँ और वो कल से शुरू हो रही है। मैं दुआ कर रही थी कि क्या शेयर करूँ और खुदावन ने मुझे यही शेयर करने को कहा। ये ख़ास तौर पर सिर्फ आपके लिए है। वो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ की परवाह करता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। मैं आपसे मुकम्मल फराहमी के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसकी सिफत हमसे मोहब्बत करना और हमें फराहम करना है। हम यूहन्ना 3:16 की आयत को जानते हैं। ये कहती है, ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलूता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब है कि यसू आसमान से आया, उसने गुनाह से पाक जिंदगी गुजारी, वो सलीब पर मेरा, इसने हमारी फतह के लिए अपना खून बहाया, इसने बर्दाश्त किया सबसे होलनाक चीज़ों को ताकि हम हर शोबे में मुकम्मल फतह के साथ चल सकें। तो इन अल्फाज में से एक जो खुदा को उसकी सिफत के तौर पर बयान करता है कि वो मोहब्बत करता है और फराहम करता है, वो है अल-शदाई। अल-शदाई का मतलब है सब कुछ फराहम करने वाला, कादिर मुतलक खुदा। वो जो अपने लोगों को कसरत से पालता है, मुतमईन करता है और फराहम करता है। तो इस लफ्ज़ में जो तस्वीर है वो एक माँ की तरह है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये एक फुल टाइम काम है, इसे ये कसरत से करना पड़ता है। वो बच्चे को अपने करीब लाती है, उसे अपने सीने से लगाती है और उसे पालती है। खुदा इस लिहाज से हमारा फराहम करने वाला बनना चाहता है। वो हमें अपने करीब रखना चाहता है और वो हमारी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहता है। अगला लफ्ज़ जो इसकी सिफत को जाहिर करता है वो है यहोवा यरी। ये उसने ये इब्राहिम पर जाहिर किया था जब इब्राहिम अपने बेटे को कोहे मोरिया पर ले गया था। यहोवा यरी का मतलब है खुदावन महया करेगा। इसका नाम खुदा को इलाही फराहम करने वाले के तौर पर नुमायां करता है, जो हर ज़रूरत का पहले से अंदाज़ा लगाता है और उसे पूरा करता है। अगला लफ्ज़ यहुवा शालोम है। शायद आपने किसी को आपको सलाम करते हुए या अलविदा कहते हुए सुना हो, शालोम कहते हुए। शालोम का मतलब अंदरूनी सुकून से बढ़कर है। इसमें सालमियत, कामलियत और खुशहाली शामिल है हमारी ज़िंदगी के तमाम शोबों में। यहुवा शालोम। तो जब हम कलाम को देखते हैं तो हमें अपने आप को देखना चाहिए। याकूब कहता है हम कलाम को अपने लिए एक आईने की तरह रखते हैं। जब आप आईने में देखते हैं तो आप तब्दीलियां करते हैं, आप चीज़ें करते हैं, आप अपने आप में तब्दीलियां करते हैं क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसमें तब्दीली की ज़रूरत होती है। खुदा हमारे इस नज़रिए को बदलना चाहता है कि वो कौन है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो हमारे लिए कितना कुछ करना चाहता है, वो हमारी कितनी गहराई से परवाह करता है। ये मेरी पसंदीदा तरीन आयात में से एक है। मैंने इसे बरसों पहले ज़बानी याद किया था। इसी ने मुझे आज़ाद किया, इसी ने मुझे बदला मफलिस होने से, घर ना होने से, गाड़ी ना होने से, रिज़्क ना होने से, अच्छी सेहत में ना चलने से। जब भी मुझे कोई मसला हुआ वो इसी तरह हल हुआ। यशुआ 1:8। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तो दिन रात इस पर ध्यान रखना ताकि तो इस पर अमल करने की एहतियात करे। इन सब बातों के मुताबिक रिस्क ना होने से, अच्छी सेहत में ना चलने से, जब भी मुझे कोई मसला हुआ वो इसी तरह हल हुआ। तो यशुअत की ये किताब तेरे मुंह से, इन सब बातों के मुताबिक जो उसमें लिखी हैं, क्योंकि गए तेरे इससे हमने अपनी राह खुशलाम तो नेत्र लगाई नहीं मुसल हिर। तो इससे हमें खुशहाल होने, इसे है करने मेगर दुसैदे और ये सिमहेगी खाते रो खार से कहते रो रीसवा ये थे ते देर आपको खुदाल मानेगा वो दूसरे कहते हैं इससे खासर रोशल बैके गया तो देश में तो जो खुदा और समंदर में गई गन। आप इस मसले से वो बात कहते हैं माँ ये सिस तरह लगन अगला है नहीं मैं वाप अघाई ने अब तो ज्ञान थक इतने हाथ हैं नहीं मैं सैदा इनको तेरा आपको बबाऊं और तू इन हाथे नहीं मैं वहाँ तगला नगी आप में रहते हो आराम से दिस दस्ते तरह तो चुस्त हाल तू आप देखते हैं
آپ اسے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ میرا محافظ ہے، وہ میرا باپ ہے، وہ میری بہت پرواہ کرتا ہے۔ استثنا 28 یہ کہتا ہے، اگر تو اپنے خداوند کی بات کو پوری طرح مانے اور اس کے ان تمام احکام پر احتیاط سے عمل کرے جو میں آج تجھے دیتا ہوں، اگر مشروط ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے، اگر تو اپنے خداوند کی بات مانے گا تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ تو وہ کون سی برکتیں ہیں جن کی وہ فہرست دیتا ہے؟ ایک یہ کہ تیرے شہر اور تیرے کھیت مبارک ہوں گے۔ آپ معیشت حالات کتنے خراب ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ پر برکت کی وجہ سے وہ قصبہ، وہ شہر جہاں بھی آپ ہیں، برکت کی وجہ سے اسے پھلنا پھولنا پڑے گا۔ اگلا، تیرے بچے مبارک ہوں گے، تیری فصلیں مبارک ہوں گی، تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے، وہ انہیں تیرے لیے بڑھائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ تیری پھلوں کی ٹوکریاں اور تیری آٹا گننے کی پراتیں مبارک ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کا راشن، آپ کی الماریوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اپنے خاندان کے لیے کافی سے زیادہ ہوگا اور کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی بہت کچھ بچ جائے گا جسے مدد کی ضرورت ہو۔ یہ کہتا ہے کہ تو جہاں بھی جائے گا، جو کچھ بھی کرے گا تو مبارک ہوگا۔ تو یہ برکت، خدا کی موجودگی کی یہ طاقت آپ کی زندگی پر ہے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ ایک تبدیلی لاتے ہیں، آپ حقیقی حل لاتے ہیں۔ ساتواں یہ ہے کہ خداوند تیرے دشمنوں کو مغلوب کرے گا۔ جب وہ تجھ پر حملہ کریں گے تو وہ ایک راستے سے تجھ پر حملہ کریں گے، لیکن تیرے سامنے سے 7 راستوں سے بھاگیں گے۔ تو جب کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو سچ نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو ہراساں کر رہا ہے یا آپ کو عذاب دے رہا ہے، تو خدا کہتا ہے میں تمہارا انصاف کرنے والا ہوں گا، میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ اور 8 کہتا ہے، خداوند تیرے ہر کام پر برکت کا ضامن ہوگا اور تیرے غلہ خانوں کو اناج سے بھر دے گا، اور تیرا خداوند تجھے اس ملک میں برکت دے گا جو وہ تجھے دے رہا ہے۔ بائبل میں اسحاق کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ اسحاق پر برکت تھی، خوشحال ہونے کی خدا کی طاقت۔ صحیفہ کہتا ہے کہ ملک میں کال پڑا تھا اور حالات خراب تھے، اور خدا نے اسے اپنا بیج بونے کو کہا۔ اب بیج بونا دیوانگی ہے اگر پانی نہیں ملنے والا، لیکن صحیفہ کہتا ہے کہ اسحاق نے فرمان برداری کی، اس نے بیج بویا اور اسی سال جتنا اس نے بویا تھا اس کا 100 گنا پایا۔ آپ کو بس فرمان بردار ہونا ہے، آپ کو وہاں دینا ہے جہاں وہ دینے کو کہتا ہے، آپ کو اس کی آواز سننی ہوگی۔ برکتوں کے بعد یہ لعنتوں کی فہرست دیتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تمام لعنتیں خدا کی راہ پر نہ چلنے کی تمام بری چیزیں ہیں۔ خدا کہتا ہے، میں نے تیرے سامنے زندگی اور موت، برکت اور لعنت رکھی ہے، تو خود چن لے۔ میں برکت کا انتخاب کرتا ہوں، لیکن لعنتیں درج ہیں، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ آفات، خاندانی مسائل، غربت، کمی، بیماری، روگ، یہ لعنت کے تحت ہیں۔ غلطیوں 3:13 یہ کہتا ہے، مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، ہمارے لیے لعنت بن کر، کیونکہ لکھا ہے، لعنتی ہے ہر وہ شخص جو لکڑی پر لٹکایا جائے، تاکہ ابراہیم کی برکت یسوع کے وسیلے سے غیر قوموں تک پہنچے۔ ہمیں ابراہیم کی برکت اس وجہ سے ملتی ہے جو یسوع نے کیا۔ یسوع کا صلیب پر مرنا ہماری زندگی سے لعنت کو ختم کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ امثال 10:22 خداوند کی برکت ہی دولت لاتی ہے اور ہماری محنت اس میں کچھ نہیں بڑھاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت آپ پر ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ کمانا پڑے گا۔ برکت آپ پر ہے، وہ دروازے کھولے گا، وہ لوگوں کی نظروں میں آپ کو مقبول بنائے گا، وہ یہ کرتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ شاید وہ آپ کو کام پر زیادہ گھنٹے دے دے، جو کچھ بھی ہو، وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولنے والا ہے۔ استثنا 8:18 مجھے یہ بہت پسند ہے، میں یہ ہر روز کہتی ہوں، بلکہ تو اپنے خداوند کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی ہے جو تجھے دولت حاصل کرنے کی قوت دیتا ہے، لیکن میں اسے اپنے لیے ذاتی بنا لیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں، خدا نے مجھے دولت پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ زمین پر اس کا عہد قائم ہو۔ میرا قادر مطلق خدا کے ساتھ ایک عہد ہے، یسوع نے اپنے خون سے اس عہد پر مہر لگائی۔ خدا نے مجھے کامیاب ہونے اور برکت پانے کی صلاحیت دی ہے تاکہ میں دوسروں کے لیے برکت بن سکوں۔
کیونکہ میں راست بازی اور محبت کی تلاش میں رہتی ہوں میں نے زندگی پالی ہے۔ یسوع نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور اسے کثرت سے یا بھرپور طریقے سے پاؤ۔ متی یہ کہتا ہے متی 6:33 پہلے تم بادشاہی کی تلاش کرو اور اس کی راست بازی کی اور وہ تمام چیزیں جن کی تمہیں ضرورت ہے تمہیں مل جائیں گی۔ وہاں بھی دھیان لگائیں، اسے اپنے منہ سے بولیں، پھر تمام چیزیں ترتیب میں آ جائیں گی۔ وہ آپ کے راستے کی رہنمائی کرے گا، جس چیز کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے وہ اسے ترتیب دے گا۔ وہ آپ کے خیالات کو اچھے خیالات میں بدل دے گا۔ فلپیوں 4:19 میرا خدا اپنی دولت کے موافق میری تمام ضروریات کو پورا کرے گا، میرے چیکنگ اکاؤنٹ کے مطابق نہیں، میری بینک بک کے مطابق نہیں، میرے منی کارڈ کے مطابق نہیں، اپنی دولت کے موافق۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میرا باپ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں جلال میں اس کی دولت کتنی ہے؟ اچھا، جلال کیسا لگتا ہے؟ جلال آسمان جیسا لگتا ہے۔ آسمان کی سڑکیں سونے کی ہیں، ان کے موتیوں کے دروازے ہیں۔ صحیفہ خدا کے تخت کو نیلم سے بنا ہوا بیان کرتا ہے۔ آسمان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ اس نے یہ انسان کے بچوں کو دی ہے۔ اس نے یہ زمین آپ کے لیے بنائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک برکت بنیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھی خدمت کریں۔ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ وہ ایک باپ ہے، وہ ایک اچھا باپ ہے۔ زبور 84:11 یہ کہتا ہے وہ راست روے سے چلنے والوں سے کوئی اچھی چیز دریغ نہ کرے گا، کوئی اچھی چیز نہیں، کوئی بھی اچھی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ اور یہ میری پسندیدہ ترین باتوں میں سے ایک ہے، اسے یاد کر لیں، یہ 2 کرنتھیوں 9:8 میں ہے۔ خدا قادر ہے کہ تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کرے۔ یہ کوئی ایسا کام کرنے کی صلاحیت ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے۔ فضل کا یہی مطلب ہے۔ خدا قادر ہے کہ مجھ پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کرے تاکہ میں ہر چیز میں ہمیشہ ہر طرح کی فراوانی رکھوں، ہمیشہ ہر چیز میں اور ہر نیک کام کے لیے کثرت سے سامان رکھوں۔ ذہن میں تصویر بنائیں، کلام کو حاصل کریں، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اسے اپنے منہ سے بولیں، دن رات اس پر دھیان رکھیں، تبھی آپ اپنی راہ کو خوشحال بنائیں گے، تبھی آپ دانشمندی سے کام کریں گے اور تبھی آپ کو اچھی کامیابی ملے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہی ہوں۔ اے باپ، میں تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تیری حمد کرتی ہوں۔ باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ زندہ اور قوت سے بھرپور ہے۔ باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو میرے دوست کو ہر اس شعبے میں چھوتا ہے جہاں ان کے ذہن اور ان کے دل میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ باپ، میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو اسے ان کے دل میں چھپانے میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ میں خدا کی روح کے وسیلے سے اعلان کرتی ہوں کہ اب کوئی کمی نہیں ہوگی، کہ اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ میں اچھی ملازمتوں کو پکارتی ہوں، میں اچھے مواقع کو پکارتی ہوں، میں کھلے دروازوں کو پکارتی کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔